अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने इससे पहले हमारे सूरह फातिहा का तमाम तर्जुमा और तफसीर आप तक पहुँची और हमारा आसान कुरान का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। तो आप लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ और नए आने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस कोर्स को आप अगर सुनना चाहते हैं और आप इसको करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस को आप लाजमी सुने, खासतौर पे हमारे इस कोर्स का तारुफ और आप जो हमारे कुरान पाक का हमने तारुफ जो है अपलोड किया है, आप उसको ताकि आप जिस किताब को समझने के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो कि उस किताब में अल्लाह ताला ने हमसे क्या बात की है और हमें उस किताब को समझने से पहले उस किताब के बारे में हमारे पास तमाम मालूमात जो हैं वो होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को हमारे लिए आसान बना दिया है, तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करने वाला है? तो इस सिलसिले में हमने एक आसान कुरान का जो है वो कोर्स शुरू किया है, जो कि बगैर किसी ग्रामर के है और आपको एक यूँ समझिए कि जदीद तरीके से जिसका आपको तारुफ हमारे इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, तो उसे हम कर रहे हैं। तो हम आज का अपना सबक स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे, जो कि एक मदनी सूरत है। इस सूरत के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि हम इस सेगमेंट में सबसे पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की पहचान करेंगे और इसकी तफ़सीर जो है जब हमारा तीसरा सेगमेंट आएगा, तो हम उसमें उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब है वो, और हम इसको ये भी कह सकते हैं, यानी कि ये और वो दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस हम ये कहेंगे कि ज़ालिका, ये वो, अल किताबु, किताब है, ला रैब, ला नहीं, रैब कोई शक, फीह, इसमें, हुदन, हदायत, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि फी है में दो रंग थे। फी का मतलब होता है में, ही का है, ये जो हम है के नीचे जेर लगा हुआ है, फी ही, इसका मतलब है थर्ड पर्सन, यानी कि इस, यानी कि किसी चीज के बारे में इशारा किया गया है, उसके बारे में बात हुई है। हुदन हदायत लिल मुत्तकीन, अब यहाँ पे तीन अल्फाज हैं। लाम का मतलब है लिए, लिल मुत्तकीन के परहेजगारों के लिए या मुत्तकियों के लिए। और उसके बाद अल्लजीना, वो लोग जो, युमिनूना, यु, यानी कि वो, युमिनूना, वो जो सब ईमान लाते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व, और युकीमूना, वो सब कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज, व मिम्मा, और से जो, रज़कनाहुम, हमने रिस्क दिया उनको, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, वा, और मिम्मा से जो, रज़कनाहुम, हमने उनको रिस्क दिया, उस वो उस युनफिकून, वो उसमें से खर्च करते हैं। वल्लजीना, और वो लोग जो, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, युमिनूना, इनकी जो सब ईमान रखते हैं, बिमा, बा का मतलब है पर, माँ का मतलब है जो, यानी कि इस पर जो, बिमा, इस पर जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलाइका, आपकी तरफ, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, मीन से कबले का, आपसे पहले। इनकी यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हो रही है कि वो युमिनूना, वो सब ईमान रखते हैं, यानी कि वल्लजीना युमिनूना, और वो लोग जो सब ईमान रखते हैं, बिमा, इस पर जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा, उनजिला, और जो भी नाजिल किया गया, मीन से कबल का, आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो, युकिनून, वबिल आखिरती, वा, और बा का मतलब है पर, अल आखिरी, आखिरती, आखिरत पर, हम वो, यानी कि थर्ड पर्सन, युकिनून, सब यकीन रखते हैं, उलाइका, वही लोग हैं, अला पर, हुदन, हदायत पर, मिन से रब्बिहिम,
अपने रब की तरफ से। वाह, और अल उलाइका, वाह और, वाह का मतलब होता है और उलाइका वो लोग, उलाइका वो लोग, हम वो अल मुफलिहून वो सब के सब जो है असल में कामयाब होने वाले हैं। यानी कि फलाह से ये वर्ड निकला, हम वो अल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। अब हम जो इन आयात में हमारे अल्फाज हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। लाम अलिफ ला, आपको पता है जैसे हम ला तादाद, ला इलाज, ला जवाब, ला इल्म। यानी कि ला इल्म का मतलब क्या होता है कि मैं इस चीज से नहीं जानता, तो ला का मतलब हमने पढ़ा था नहीं। मैं रैबा, जैसे किताब और रैब, खुदाए ला रैब, ये उर्दू में भी हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका हमने मतलब पढ़ा था शक, यानी कि ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है। फी है फिलहाल, फिल फॉर, फिल हकीकत। यानी कि फी है का मतलब क्या आता है कि इसमें, यानी कि हम इसी तरह से फी भी जो है उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। हुदन, जैसी हदायत, इसी वर्ड से हुदन से निकला है हदायत। और हादी व बरहक, ये भी हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है। लिल मुत्तकीन, लाम का मतलब है लिए, मुत्तकीन मुत्तकियों, तकवा और मुत्तकी। मुत्तकी और तकवा जो है ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। युमिनूना, ईमान, मोमिन, अमन, ये सब अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जो रूट वर्ड है युमिनूनों का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईमान से, मोमिन से, अमन से। युमिनूना के मतलब मैंने आपको बताया था कि वो ईमान रखते हैं। और युकीमूना, ये कायम करना, क्याम करना, मुकीम और क्यामत, ये कायम करना, क्याम करना, मुकीम और क्यामत, ये इनके अल्फाज इस वर्ड से है जो हमारी उर्दू में शामिल है। के बाद मिम्मा, मिम्मा से जो, जो हमने पढ़ा था, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। मनजानिब, मनवन, मातहत, माहौल, माजरा। इनके मिम्मा से जो, रजक न हम, रजक, रिस्क से, राजिक, रजाक, ये वर्ड भी हमारी उर्दू में का है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। रजक ना हूं, इनका हमने मतलब पढ़ा था, हम रिस्क देते हैं उनको। युनफिकून, नान नफका, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। युनफिकून का मतलब हमने पढ़ा था कि वो खर्च करते हैं, इनके जैसे नान नफका, औरत को एक शौहर जो है वो नान नफका देता है, उसका खर्चा देता है, फिर हम इन्फाक करते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। उनजिला, नाजिल, अंजाल, नजूल, शान नजूल, जैसे उर्दू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। इलई का, इलई का, मरसल इलही, मकतूब इलही, दाई इलल खैर। ये भी हमारे कुछ मुश्किल उर्दू के अल्फाज हैं इनके, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इलाई का, आपकी तरफ, इनके काफ जो है उसका मतलब होता है यू, और इलाई का आपकी तरफ। और कब्ल का, जैसे नमाज से कबल, कबल अज ताम, कबल अल कलाम, इनके कबल भी हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इनके नमाज से, जैसे होते हैं ना, कब्ल का आपसे पहले, तो नमाज से कबल, कबल अज ताम खाने से पहले, कबल अल कलाम बात से पहले। क्योंकि नून वो, यानी कि हमने इसका मतलब पता है कि वो यकीन रखते हैं। यकीन और यकीन महकम, ये उर्दू का वर्ड है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम हाफिज नजर साहब के लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे से इन अल्फाज की पहचान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिका, ये, अल किताब, किताब, ला नहीं, रैब, शक, फीह, इसमें, हुदन, हदायत, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए या परहेजगारों के लिए। अल्लजीना, वो लोग जो, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर, व युकीमूना, और कायम करते हैं, अस्सलाता, नमाज, व मिम्मा, और से जो, रज़कनाहुम, अब तीन लफ्ज हैं ये, रज़कनाहुम,
ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور جو لوگ، یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، الہی کا آپ کی طرف، واما اور جو انزلہ نازل کیا، من سے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وہ بالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ، اللہ پر، ہدن ہدایت، مین سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ، ہم وہ المفلحون کامیابی حاصل کرنے والے یا فلاح حاصل کرنے والے۔ یہ سیگمنٹ ہمارا اب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا اب ایک مین سیگمنٹ جو ہے اب وہ ہوگا جس میں ہم ترجمہ قرآن اور لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو میں ترجمہ موجود نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف آیات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ مصحف آ جائے گا جس میں وہ الفاظ عربک کے ہوں گے خالی، اور اردو کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ جی ویورس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے صرف عربک میں قرآن موجود ہے، تو آپ نے بہت فوکس کرنا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ ان تمام الفاظ کی پہچان کرنی ہے جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، با کا مطلب جو ہے وہ ساتھ ہے، سین اور میم ان کے اسم، یعنی کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے، الرحمن جو کہ رحمان ہے، اور الرحیم اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا آپ کو اس کا تعارف بتا دوں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا جو ہے وہ رکھی ہیں، جوڑا جوڑا بنائی ہیں، کہ ہر ایک صورت کا، میں نے آپ کو جب اس کا تعارف دیا تھا قرآن کا، آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں ہمارے پاس 7 باب ہیں، اس کے بعد ہماری ہر صورت جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، اور ہمارے ہر باب جو ہے اس میں سورہ مطلب کچھ مدنی صورتیں ہیں، اور ایک کم از کم ایک جو ہے اس کے اندر مکی صورت موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پہلے باب کی جو صورت ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے، اور اس کو ہم نے بتایا تھا کہ وہ قرآن کا دیباچہ ہے یا قرآن کا مقدمہ ہے، اور ایک اس کے آغاز کی دعا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں یہ جوڑا ہے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ان دونوں صورتوں میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ یہود کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو اگر ہم اس کو سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی، تو ہم نے اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس پر ہم نے کہا تھا کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن کو تو نے اپنا غضب ڈھایا، یا جن پر تو نے اپنا جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ تو ان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا، ان کے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ پوری کی پوری 2 صورتیں جو ہیں وہ اسی جواب میں ہیں کہ ان لوگوں نے کیا غلطیاں کی۔ ان کے سامنے ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی جائے گی، ساتھ ساتھ قریش جو ہیں اور مسلمان جو ہیں ان کو بھی مخاطب کیا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شریعت کے اصول جو ہیں وہ اس صورت میں دیے ہیں۔ بقرہ کے الفاظ جو میننگ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو اکثر صورتوں کے جو ہمارے پاس جو نام ہیں وہ نام انسانوں نے رکھے ہیں۔ ان میں سے جو سورہ بقرہ ہے وہ بقرہ کے میننگ ہے گائے کے۔ قرآن اس صورت کے اندر ایک گائے کا ذکر آ گیا، تو اس وجہ سے صحابہ جو تھے شروع میں اس کو کہتے تھے کہ وہ صورت جو ایک گائے والی صورت ہے،
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آہستہ آہستہ باقی پورا جملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور صرف سورہ بقرہ جو ہے وہ رہ گئی۔ اس کا آغاز جو ہے سورہ بقرہ کا، اب ہم وہ کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں ہے الف لام میم۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس جو علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ کسی مینس کے خاص مکتب فکر کو ہم آپ کے سامنے نہیں بلکہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس مکتب فکر کو فوکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اپنی آراء بتا دوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ جو مختلف آراء ہیں وہ کون کون سی موجود ہیں۔ تو یہ جو الف لام میم ہے، اس میں ایک آراء تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا یہ ایک ایسے رموز ہیں، ایک ایسے راز ہیں جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے حوالے سے ایک جو دوسری آراء ہمارے مختلف محققین نے جو اس کے بارے میں بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ اصل میں کسی بھی قرآن پاک میں جہاں پر ان کا آغاز ہوا ہے تو یہ سورت کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے سورہ الف لام، جیسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے لیے جو علماء ہیں وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں جتنے بھی ان یعنی کہ اب ہم یہ عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان سے نکل کر بنی ہے، اور عبرانی زبان میں جتنے بھی الفاظ یا حروف ہوتے تھے تو وہ الفاظ ہر لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سورہ نون ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو نون ہے وہ بیسیکلی عبرانی زبان میں نون جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور سورہ نون میں کیونکہ مچھلی کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نون جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح سے جن جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جیسے ہم جیم کو دیکھتے ہیں، جیم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جمل جو ہے وہ اونٹ کو کہا جاتا ہے، تو جیم کی جو شیپ ہے وہ اونٹ کی طرح کی ہے۔ تو اس طرح سے خیر علماء کی تحقیق ہے، میں صرف آپ کی نالج کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہماری نگاہ میں یہ حروف مقطعات ہیں جس کا راز اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو ہم آگے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذالکا، ذالکا یہ میں نے آپ کو اس کو بتایا تھا کہ اس کے لیے جو ہماری میننگ تھے وہ کیا تھے کہ ہم اس کو یہ بھی بولتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کے لیے بھی ذالکہ آتا ہے، یعنی کہ ذالکہ یہ وہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ریب، جس میں کوئی شک فی ہے، اس میں ہدن ہدایت للمتقین، متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو اب ہم نے سورہ فاتحہ کو اگر دوبارہ سے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو فوراً ہی قبول کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو پہلی جو آیت ہے یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں، اور فی ہے اس میں ہدایت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت دی ہے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہمارے پاس یہ قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جنت کو کمانا چاہتا ہے تو اب کوئی پیغمبر جو ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے ہم کو یہ کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر نازل کی، اور اب قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ موجود ہے، یہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ ہم کو اگر ہدایت ملے گی تو صرف اور صرف اس کتاب سے ہی ملے گی، جس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات پر مواخذہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اس سے صرف باقی سارے کام لے رہے تھے لیکن ہدایت کا ہی کام جو ہے وہ ہم نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی جس آیت ہے
کہ الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمیں پورا کا پورا ایک قرآن جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یومنون جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر، وہ یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں صلات نماز کو، وہ مما سے جو رزقناہم ان میں ان کو ہم نے رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کے تعارف میں بتایا تھا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ دین کی آخری کتاب ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس سے پہلے دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھیجتے رہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ اب یہاں پہ ایک بات کیا ہوئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کے یہود مخاطبین ہیں سورہ بقرہ کے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلی جو بات سٹارٹ کی کہ اب میں ایک نئی امت کو چننے کے لیے جا رہا ہوں، ایک میں نئی قوم کو اپنی امامت دے رہا ہوں، میں ایک نئی قوم کو اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، اور ان کو میں امت خیر اور امت وسط کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی یہ ذمہ داری رہی، لیکن پہلے یہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب یہ ذمہ داری کیونکہ بنی اسماعیل کے پاس جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی اس بات سے لیا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اس بات میں ہمیں تھوڑا سی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس پہ یقین رکھنا ہے۔ بن دیکھے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ پہ بن دیکھے اس پہ ایمان لانا ہے، لیکن ایمان ایک ہوتا ہے ایمان بالعین اور ایک ہوتا ہے ایمان بن قلب، کہ آپ کے دل سے ایمان ہونا، ایک ہوتا ہے ایمان آپ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان ہونا۔ یہاں پر ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، لیکن اپنے دل کی آنکھ سے پہچاننا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے اندر پہچاننا ہے۔ میں اس وقت صبح کا ٹائم ہے، آپ کو شاید پیچھے سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہو، تو یہ اس رب کی وہ پہچان ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام کے تمام چرند پرند جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہے ہیں، کس طریقے سے روزانہ یہ اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے رزق پوری دنیا میں بکھیرا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے صبح سے نکل جاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، کس طریقے سے ایک پودا جو ہے وہ زمین سے نکل کر باہر آیا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ ایک شخص یہ کہے کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ یقیناً وہ اس پہ یقین کر لے گا کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شگف دیا ہے کہ انسان جو ہے ایک دیوار کے پیچھے سے اگر دھواں نکل رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا انسان کو کہ واقعی اس دیوار کے پیچھے سے دھواں لگا ہوا ہے تو وہاں پر آگ موجود ہے اور آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام کے تمام کائنات پہ جو اللہ تعالیٰ کے رموز ہیں، چاند سورج ستاروں پہ نگاہ ڈالنی ہے، اپنی بچوں پہ نگاہ ڈالنی ہے، اپنی پیدائش پہ نگاہ ڈالنی ہے۔ آج ہم جس عمر میں ہیں، ہم کہاں سے سفر ہم نے سٹارٹ کیا، تو ہم جب ایک ایک چیز پکار پکار کے خود کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی خالق موجود ہے، مجھ کو کوئی بنانے والا موجود ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی میز پڑی ہوئی ہے اور کوئی صوفہ پڑا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ یہ خود بخود یہ چیز بن گئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک کارپینٹر ہے جس نے اس کو اس کو بنایا ہے۔ یہ میز یا یہ صوفہ جو ہے یہ کبھی بھی خود نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری یہ پوری کی پوری کائنات یہ تمام کا تمام ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر غور کرنا شروع کریں گے تو وہ ہم کو خود چیزیں بتائیں گی کہ اس کائنات کا رب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم میں الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پر، یعنی کہ جو اس حقیقت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں،
تو اب وہ ان سے جو اگلی اللہ تعالیٰ کی ان سے ریکوائرمنٹ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نماز کو قائم کریں، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ہیں وہ نماز کو قائم کریں، وہ مما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ رزق جو ہے اس میں سے وہ جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کریں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام کی دعوت، یہ ظاہری بات ہے مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں جو یہود کا قبیلہ تھا، بنی اوس اور خزرج، تو بنی اسرائیل کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے میں سے جو لوگ اسلام قبول کر کے آئے، وہ، کیونکہ اسلام میں ہمیں ایک بات اور معلوم ہونی چاہیے کہ نماز بھی پہلے سے پڑھی جا رہی تھی، جو ان کو ان کے انبیاء نے طریقہ بتایا تھا نماز کا، اور تقریباً پوری کی پوری آپ تاریخ کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تقریباً نماز کا جو فرائض تھے وہ تقریباً سیم تھے، یعنی کہ اسی طرح سے قیام ہوتا تھا، اسی طریقے سے رکوع ہوتا تھا، اسی طریقے سے سجدہ ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدعات اور انہیں خیرات نے جنم لیا، مختلف قسم کی بدعات جو ہیں وہ پیدا ہوتی گئیں، اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی گئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک نئی جس امت کو یہ عہدہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اب میرے پر ایمان لے کر آ چکے ہو، میرے پر ایمان لے کر آ گئے ہو، اب تمہارا اگلا کام کیا ہے کہ تم جو ہو وہ قائم کرو گے نماز کو۔ یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم اپنی والدہ کو اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری والدہ، یقیناً ان کے ہم پر بے تحاشا احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم اپنی، جب ان ماں کے گود میں تھے، ماں نے ہمیں جس طرح سے دودھ پلایا ہے، ماں نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی، تو ہم تو ایک رات کا بھی جو ہے وہ ماں کا اس محنت کا، اس تکلیف کا ہم صلہ نہیں دے سکتے۔ اگر ہماری ماں ہم کو یہ کہہ دے کہ بیٹا روزانہ جو ہے مجھ سے 5-10 منٹ جو ہے میرے پاس بیٹھ جایا کرو، اور مجھے جو ہے وہ کچھ وقت دے دیا کرو، تو یقیناً وہ ماں کا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا رب، ہمارا مالک، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جس نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، جس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں تو سورہ رحمان کی وہ آیت کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دنیا کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آکسیجن دی، ہمیں پانی دیا، ہمیں سورج دیا، ہمیں رات کے کو چاند کی روشنی عطا فرمائی، کہ ہم جب سوچنا شروع کریں گے تو اگر وہ رب ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے، اور یہ جو نماز ہے یہ اصل میں یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، یہ نماز جو ہے یہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، یہ نماز جو ہے یہ آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کا آغاز ہے۔ ان کے قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم کو کوئی تکلیف آئے تو تم جو ہو وہ صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے الفاظ ہم یہ سورہ بقرہ میں جب ہم جا کے یہ پڑھیں گے تو بات یہ ہے کہ صلات سے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے نماز لو، کیوں؟ کیونکہ صلات، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزانہ 5 اوقات میں ایک زندہ وہ تعلق ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی ٹائم پر میں پوری نماز جو ہے اس کا ترجمہ بھی اپلوڈ کر دوں، تو آپ اس کی اگر میننگز پہ غور کریں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ آغاز لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں اپنے رب کے آگے۔ رکوع میں جا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب جو ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ سن لیا اس شخص کی تعریف کو، اس شخص کی حمد کو جس نے مجھ کو پکارا، اور ہم پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ
یہاں پہ سمی اللہ لمن سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہ اگر ہم اس کا اضافہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو تعریف ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت کثیر ہے، اور آپ سے بڑھ کر تو کسی کی تعریف ہے ہی نہیں، جس رب نے ہم کو خود اپنی نماز میں ہی جواب دے دیا کہ میں نے تمہاری اس تعریف کو جو تم نے میرے لیے بیان کی میں نے سن لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جا کے سر بسجود ہو کے اپنے رب سے اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ 3 دفعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ آپ سبحان ہیں، آپ پاک ہیں، آپ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہم اس وقت اگر تصور میں لے کے ہیں کہ ہمارا سر اپنے رب کے پاؤں پر پڑا ہوا ہے، ہماری پیشانی جو ہے وہ اپنے رب کے آگے ہم سر بسجود ہیں، اور وہ وقت جو ہے وہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ جو دعا جو دل سے جو بات نکلتی ہے تو اپنے رب کے بالکل اللہ تعالیٰ کے وہ قریب تر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو، جس بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے لیے چننا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اب قیامت تک کے لیے وہ ذمہ داری دے رہے ہیں جو انبیاء کرام کو ذمہ داری دی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو امت وسط قرار دے رہے ہیں، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہوں گے وہ نماز کو قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خرچ کریں گے اس میں سے جو ان کو دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے جہاد میں، اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال کو جو ہے وہ بخل کے ساتھ، جیسے سورہ فرقان میں کہا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، جب عباد الرحمان کی وہاں پر پہچان کی گئی آخری رکوع میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد والذین ہے، اور وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا من سے قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ اب یہ قرآن جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رسول کی سرگزشت انظار ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین پیش کیا ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین کو یہاں پر آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اب وہ مختلف کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، بائبل میں، تورات میں، انجیل میں آپ کو بتایا، اسی طرح صحیح جو حضرت داؤد کے صحیفے تھے، حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے، اس میں اس دین کے بارے میں بتایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہو، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لائیں گے، تو ان کو ایمان جو ہے وہ ان کتابوں پر بھی لانا ہے جس سے پہلے کی کتابوں پر آیا ہے، کہ وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ نے کی ہی کتابیں ہیں۔ بیما والذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بیما، اس پر جو انزلہ نازل کیے گئے الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس والی آیت میں تو قرآن پاک کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ کیا نازل کیا ہے، وہ نازل کیا ہے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو اب سب سے پہلا ہمارا کام جو ہوگا، ہمارا ایمان جو ہوگا، کہ ہم اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، ہم اس کتاب کو مانیں گے کہ یہ ہمارے لیے الفرقان ہے، قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، اور اس قرآن کو پرکھنے اور کسوٹی ماننے کے بعد ہم وما، اور جو انزلہ نازل کیا من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان تمام کتابوں کو بھی ہم، اس پر بھی ہم اپنا ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ ہماری ایمانیات کے تقاضے ہیں۔ اور اس کے بعد وبالآخرتی، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون، کہ وہ قوم جو یہ ذمہ داری اب اٹھانے کے لیے جا رہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان جن کو نام دیا جا رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آخرت کے اوپر یقین رکھیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جینا ہے، ہم نے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب میں اپنی وہ قیامت، جو قیامت کبریٰ ہے، جو قیامت کے دن آنی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ذکر کریں گے کہ یہ قیامت صغریٰ کے طور پہ میں دنیا میں پہلے بھی لا چکا ہوں۔ حضرت نوح کا ہم واقعہ پڑھیں گے، اسی طریقے سے قوم عاد و ثمود کے واقعے پڑھیں گے، حضرت لوط کے واقعے کو پڑھیں گے، اور مختلف انبیاء کے ہم تمام ان کی ہسٹری کو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو کس طریقے سے اس دنیا میں
جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہی سب کچھ آخرت کے دن بھی ہوگا. ایسے ہی قیامت کے دن جو ہے جو نیکوکار ہوں گے، جیسے حضرت لوط اپنی چند چھوٹی سی ایک جو ان کی جس میں ان کی بیوی بھی شامل نہیں تھی، اپنے گھر کے چند افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور باقی پوری کی پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا اور تباہ کر دیا. جیسے حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے چند جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ اس کشتی میں بیٹھے اور وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور اس کے بعد باقی تمام کے تمام لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ان کی جزا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قیامت کی جو نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے جو ہم کو ملتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک جو حدیث قدسی ہے اور اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو حدیث جبریل حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حضور پاک کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے. اس حدیث کا میں کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. تو اس پر حضور پاک نے کہا کہ پوچھنے والے کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی علم جو ہے وہ بتانے والے کے پاس بھی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کچھ نشانیاں بتا دیں. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت جو ہے وہ جب آئے گی تو اس کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ عرب کی جو بدو ہیں یہ آسمان سے اونچی عمارتیں جو ہیں وہ بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے عرب میں آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ متحدہ عرب امارات چلے جائیں، آپ تمام یہ جو جزیرہ نما عرب ہے جس میں قطر، بحرین، آپ سب جگہ چلے جائیں تو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر عمارتیں جو ہیں نظر آئیں گی. قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ جائے گی. قیامت جو ہے اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کہ الثقلت فی السماوات والارض، کہ یہ جو ہے بھاری ہو رہی ہے. یہ قیامت زمین اور آسمان میں ان کے جیسے پانی کا قطرہ بھاری ہوتا ہے تو ایسے ہی پانی کا قطرہ اچانک نیچے گر جاتا ہے تو یہ قیامت اچانک آ جائے گی. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایسے آئے گی کہ جیسے پلک جھپکتے میں ہم پلک جھپک رہے ہیں اسی طریقے سے لوگ اپنے کام کر رہے ہوں گے اور اپنی دفتر جا رہے ہوں گے، گاڑیاں چل رہی ہوں گی، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی نہا رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کچھ بھی کر رہے گا اور اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. اور اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی معافی کا دروازہ نہیں ہوگا. جس کو جو جتنی مہلت مل چکی تھی سو مل چکی تھی. تو ہمیں اب اس قیامت کے لیے ہر وقت، کیونکہ اس کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، ہم اس وقت قرب قیامت کے قریب بیٹھے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن کے ذریعے سے اپنے ایک سب سے محبوب پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں، میں نے جس طریقے سے آپ اگر میرا وہ لیکچر جنہوں نے نہیں سنا قرآن کے بارے میں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ قرآن کے بارے میں اس تعارف کا جو لیکچر ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کس انداز میں اعلان کیا ہے، کس طرح سے ہم کو یہ بتایا ہے کن کن چیزوں کے بارے میں. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کائنات کے خالق کی طرف سے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے اور اپنا ایک لاسٹ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور قیامت تک اس کو اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ پر ہدن، ہدایت پر، من سے ربہم، ان اپنے رب کی طرف سے، و اولئک، اور یہی وہی لوگ جو ہیں، ہم وہ المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. یعنی کہ کون سے لوگ؟ کہ یہ لوگ جو غیب پر ایمان، یعنی کہ اپنے رب کو پہچان لیں گے آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ کر وہ پہچان لیں گے، جو اپنی نمازوں کو قائم کریں گے اور رزق جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی اس کتاب کے اوپر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، اور وہ بالآخرتی، اور وہ آخرت کے دن پر ان کو یقین ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے جواب دہی کرنی ہے. ہمارے سے جتنے بھی ہم نے جو اعمال کیے ہیں یا جو ہم کریں گے، ہم سے ایک ایک ہمارے سے رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کی جو ہے وہ ہم سے پوچھ ہوگی. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ اپنی مہر لگا کے کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس کے بعد ہمارا اب جو اگلا سیگمنٹ، اس میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سامنے جو ترجمہ لکھا ہوگا، اس ترجمے پہ آپ نے صرف اس صورت میں نگاہ ڈالنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی میننگ جو ہے کسی ورڈ کا نہ پتا ہو۔ آپ کو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے الفاظ کی پہچان کرنی ہے، یہی الفاظ قرآن پاک میں بار-بار آئیں گے، تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ جب ہم قرآن پاک کو عربک میں سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہم کو قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قرآن آسان تحریک کا مولانا شبیر احمد صاحب کا قرآن کا نسخہ ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو لفظ آپ دیکھیں گے اس کا میننگ اسی کلر میں آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر کوئی میننگ آپ سے مس ہو رہا ہو تو آپ سامنے سے دیکھ کر اس کو دوبارہ سے اس کی یاد دہانی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو دورہ قرآن ہے وہ بھی میں نے اسی قرآن سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا آپ صرف عربی پڑھتے جائیں تو میں ساتھ ساتھ اردو ترجمہ اس میں پڑھ رہا ہوں، اور جہاں پہ ضروری ایکسپلینیشن ہے وہ آپ صرف اور صرف اپنے اگر آپ اس کو شروع کریں تو اگر آپ تھوڑا سی اسپیڈ کو 1.5 پہ اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو تقریباً 20 گھنٹے میں پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم سے اگر کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کریں اور ہماری خطاؤں کو معاف کریں۔ کے ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، ہم سے خدمت قبول فرما لیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ جو قرآن پاک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کے بہترین امتی بن سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو خود بھی پڑھیں اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ہم ان کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش میری پسند آئی ہو تو ضرور اپنے کومنٹس بھی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کریں۔ آپ کے ذریعے سے اگر یہ کورس کسی نے کر لیا اور وہ شخص جو ہے اگر اس کو آپ کی کسی ایک آیت سیکھنے کی وجہ سے اس نے اگر ہدایت پا لی تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی اجر کا اور ثواب کا قیامت کے دن کے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے لیے نیکیوں کا انبار جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو میں آپ سے آخر میں دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آسانیاں کریں، اس قرآن کو کورس کو مکمل کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
میری جو ہے صحت اور تندرستی دیں، تو آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم میرے لیے آسانیاں کریں۔ تو جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔